वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान और भारत के माबैन एक मीडिया की जंग तो अक्सर व बेशतर होती रहती है, लेकिन एक पॉलिटिकल जंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश जाने के बाद से शुरू हुआ है और फिर पै दर पै दोनों तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिसकी वजह से मामलात काफ़ी गर्म हो गए हैं। और आज हमने इसी बारे में बात करनी है कि ये बयानात क्या सिर्फ बयानात की हद तक हैं या ये क्या हमें इंदिया दे रहे हैं कोई फ़ॉरेन पॉलिसी चेंज का, एक दूसरे के ममालिक के साथ जो रवाबित बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं उनमें क्या कोई तब्दीली आने वाली है, क्या ये लीडरशिप की सोच को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियात शरीक हैं इस मौजू पर बात करने के लिए, उसमें सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ प्रोफेसर आदिल नजम का। मारूफ एनालिस्ट हैं और डीन हैं पर्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। इकराम सहगल साहब यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ होंगी प्रोफेसर सलमा मलिक जो कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से वाबस्ता हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे समी यूसुफ ज़ई जो कि एनालिस्ट हैं, तालिबान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूँ आदिल नजम साहब आपसे। ये बताइए कि ये जो बयानात आना शुरू हुए हैं ये क्या पैगाम क्या दे रहे हैं, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के जो बयानात हैं और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान कि इंडिया जब चाहेगा जहाँ चाहेगा स्ट्राइक करेगा, ये क्या पैगाम है इन पैगामात में? मेरे ख्याल में एक लेवल पे तो ये सिर्फ बयानात हैं और ये लोकल सियासत के बयानात हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत की शायद उतने नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर मिलती है कि जो होप्स थे, जो उम्मीदें थीं, जो शायद वाबस्ता हो गई थीं कि शायद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी, उन उम्मीदों को अब हमें ज़रा नीचे ले आना चाहिए। ये उसके ब्रेकअप के बयानात हैं बजाय इसके कि ये कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। एक तरह से अब हमें उसी किस्म के बयानात नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी से आप तवक्को रखते थे। तो ये शायद सरप्राइजिंग सिर्फ इसलिए हैं कि हमने शायद ज़्यादा उम्मीद बांध ली थी कि शायद बीजेपी की हुकूमत जब हुकूमत में आ जाएगी तो उसमें कोई ठहराव आएगा, उसमें कोई ज़रा थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। और ये बयानात हमें बता रहे हैं कि नहीं, ये वही बीजेपी है, ये वही लोग हैं और इस वक्त हमें उम्मीदें ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। इकराम सहगल साहब, क्या आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान फोबिया है या कि जैसे अभी आदिल नजम साहब ने कहा कि ये बीजेपी है और बीजेपी की लीडरशिप से कुछ और मुख्तलिफ तवक्को करना ज़रा लगता है कि कोई बेहतर ऑप्शन नहीं थी? देखिए, मैं आदिल साहब से एग्री ज़रूर करता हूँ कि बीजेपी की ये नॉर्मल रवैया है और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि अब जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि कुछ चीज़ें हुई हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जो उनकी बोलते हैं कि कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी की उनकी अपसेट हो गई है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में ये था कि आपको पता था कि करज़ाई साहब की जो हुकूमत थी तो आए दिन पाकिस्तान के पीछे लगे रहते थे अफ़गानिस्तान की लीडरशिप। जब से अशरफ गनी साहब आए हैं तो इसमें काफ़ी माहौल में काफ़ी बदलाव है और बड़ी चीज़ें हुई हैं। इवन दो अभी थोड़ी बहुत रुकावट आ रही हैं क्योंकि पुराने जो लोग हैं, होल्ड आउट्स हैं करज़ाई साहब के, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको सैबोटाज करने के लिए, लेकिन तभी भी माहौल काफ़ी बढ़ गया। ये एक कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी अपसेट है इंडिया के लिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की इन द लास्ट फ्यू मंथ्स यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये एक रवैया किया है कि पाकिस्तान जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसके साथ पाकिस्तान की, क्योंकि हमारी फ़ौज यहाँ पर काफ़ी कामयाब रही है ज़रब अज़ब में, तो उन्होंने बोला कि जी वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है ये पाकिस्तान फ़ौज ये इसको फिल कर सकती है। ऑब्वियसली कोऑपरेशन जो होगा वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान फ़ौज का होगा और वो थोड़ा बहुत वो कोऑपरेशन होना भी शुरू हो गया क्योंकि आपने देखा था कि जब ये कुछ जब APS के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी तो हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे
تو کچھ آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے اپنے کلوز ٹو. تیسری بات اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جب سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس سے بہت سخت ان کو پریشانی ہوئی ہے، اور یہ پریشانی اتنی ہے کہ وہ سب سے پہلے اوپنلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. آپ سوچیں ایک روڈ ہے کسی اور ملک کے تھرو جا رہا ہے، ان کا کیا واسطہ ہے کہ ہمیں بولیں کہ آپ یہ روڈ نہیں بنا سکتے؟ ان کا کیا واسطہ ہے کہ چائنا کو بولے، اور ان کو کس طرح فرق پڑتا ہے کہ یہ روڈ بنائیں؟ اور یہ بولتے ہیں ان کی اصلیت اس کے سامنے آ گئی ہے. اب رہ گیا ان کی سٹیٹمنٹس. مودی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا بنگلہ دیش میں گیا وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں سیمینٹکس ہے، پلینگ ٹو دا گیلری وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے اندر کچھ ڈینجر بھی اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس ان کی پالیسی میں کولڈ سٹارٹ بھی ہے. ان کی پالیسی میں یہ بار بار کہہ چکے ہیں ان کی سول ملٹری لیڈرشپ دو کہ وی ٹیک دی ریزرویشن کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر اور پھر ابھی میانمار میں نے جو ایک اسٹرائک کی ہے، جو کہتے ہیں میانمار بولتی ہے نہیں ہے جی، وہ تو شاید مہنگی پڑ گئی ہے سہگل صاحب. اس پہ تو انفارمیشن منسٹر پہ خاصا کرٹیسزم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر بھی، کیونکہ اس سے میانمار میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے ایک کوورٹ آپریشن قرار دیا تھا، جبکہ میانمار یعنی برما کی جو حکومت ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی. وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ اسٹرائک ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. گوئنگ بیک ٹو عادل نجم صاحب. عادل نجم صاحب، جیسے ابھی سہگل صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اب انڈیا کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا ان چیزوں سے خوش نہیں ہے، جیسے ایک فارن پالیسی فیلئر کہا سہگل صاحب نے اس کو کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، اور یقیناً اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد اس میں بہت ہی نمایاں تبدیلی نظر آئی ہے. لیکن دوسری طرف چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے بیانات ابھی جب وہ امریکہ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ کو ریلیٹ نہیں کر رہی تھی چیزیں. عبداللہ کی پاکستان کے لیے سٹیٹمنٹس مختلف تھیں، پریزیڈنٹ غنی کی سٹیٹمنٹس پاکستان کے لیے مختلف تھیں. تو کیا یہ بھارت میں شاید کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، شاید کوئی یہ کہہ لیجئے کہ تھوڑی فرسٹریشن ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا کردار ایک دم سے بہت زیادہ نمایاں اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب میرے خیال میں یقیناً ایک حد تک تو ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی ابھی طے نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ فنڈامنٹلی چینج ہو گئے. میرے خیال میں غنی صاحب کی طرف سے بھی کوشش ہے اور پاکستانی حکومت اور فوج کی طرف سے بھی کوشش ہے، لیکن ہمارے آپس کے تعلقات اتنے گھمبیر رہے ہیں کہ یہ چینج ابھی پرماننٹ نہیں ہوئی. اور جیسے آپ نے کہا کہ عبداللہ صاحب کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا فرق ہے. میرے خیال میں لارجر کانٹیکس یہ ہے کہ یہ پاکستان اسپیسیفک مسئلہ نہیں ہے مودی کے لیے، پرائم منسٹر مودی کے لیے. یہ ایک انڈیا جنرل مسئلہ بھی ہے کہ انڈیا ان اے وے ریجنل پاور سے بھی زیادہ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ پوری طرح فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ کیسے کرے گا. سو ایک امپلس جو ہے وہ ان کی وکٹم کی اور ایک چھوٹے ملک کی ہے، دوسری امپلس جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے. اینڈ دے آر آلسو اسٹرگلنگ کہ ہم یہ کس قسم سے باتیں کریں. جس طرح وہ جو دوسرا میانمار والا بیان تھا، اٹ واز جسٹ بیڈ ڈپلومیسی. اور وہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی منسٹر اس قسم کا بیان دے جو ایک بڑک مارنے والا بیان ہے، جو اگر آپ ایک چھوٹی پاور ہوں تو شاید نکل بھی جائے، لیکن جو وہ اسپائر کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مواصلت نہیں رکھتا. تو یہ میرے خیال میں نریندر مودی کے لیے بھی چیلنج ہے، ان کی ٹیم کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ ان لائک کانگریس اور خصوصاً نریندر مودی، ان کا فارن پالیسی میں ایکسپیرینس پہلے بھی بہت کم تھا. ان پہ ایک کرٹیسزم یہ تھا کہ وہ گجرات میں جو بھی پالیٹکس کر کے اوپر آئے، پرائم منسٹر بنے، اس میں ان کا فارن افیئرس کا تعلق بہت کم تھا، اور خدشہ یہ تھا کہ وہ شاید فارن افیئرس کی نوانسز کو مینیج نہیں کر سکیں گے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نوانسز جو ہیں انہیں مینیج کرنا مشکل ہے. درست بالکل بات کہی گئی کہ انڈیا کے لیے اس وقت چائنا کا جو ایک اسٹریٹجک شفٹ چائنا کا ہے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو ہے اوور ویلم کر رہا ہے ان کے تمام تر یہ ریاکشن. اور اگر آپ برما یا میانمار کا بھی ذکر کریں تو اس میں بھی ایک چائنا فیکٹر آتا ہے، ان اے وے بنگلہ دیش میں بھی چائنا فیکٹر آتا ہے، اور یقیناً پاکستان کا فیکٹر تو ہے ہی. اور اس کو عادل ناظم صاحب، if you could very quickly also put some light on سوچی جو ہیں وہ چائنا میں گئی ہیں، اور دوسری طرف انڈیا اسٹرائک کر رہا ہے میانمار کے بارڈرز کے اندر. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟
میرے خیال میں ریجنل جو ہے ریجنل ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ اگر آپ اس کو گلوبل حوالے میں دیکھیں تو امریکہ اور چائنا کے جو تعلقات ہیں، تو اس سارے جو سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ بھارت نہیں ہے، وہ چائنا ہے. اور بھارت جو ہے وہ ان اے وے ریئیکشنری ہے ٹو چائناز گرینڈ اسٹریٹجک پلانس. اور وہ گرینڈ اسٹریٹجک پلانز جو چائنا کی کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ بہت تیزی سے اور بڑی ان یوزول تیزی سے ان کو انویل کر رہی ہے. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام تر جو ان کے ہیں دوسرے ممالک، چاہے وہ امریکہ ہو اور یقیناً اگر انڈیا ہو، تو ان اے وے وہ اسٹمبل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کی کیا رسپانس کریں. اور پارٹ آف دس آئی تھنک اس سے ریلیٹڈ ہے بنسبت کسی ایک منسٹر کے ایک میرے خیال میں تو بے وقوفانہ بیان سے. رائٹ. گوئنگ ٹو سمی یوسف زئی. سمی، یہ بتائیے کہ افغانستان میں جیسے اب ہم نے ابھی بات کی کہ پریزیڈنٹ غنی کے آنے کے بعد اور یہاں پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان اور افغانستان کا جو بیک گراؤنڈ تھا صدر کارزائی کا پریزیڈنٹ زرداری کی حکومت کے ساتھ یا پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت کے ساتھ، وہ موجود ہی نہیں تھا. یعنی اتنی ایک دم سے اتنی پازیٹیو تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ ہوا نہیں تھا. لیکن پھر ایک طرف پریزیڈنٹ غنی کو ملک کے اندر اس پر تھوڑا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے شاید پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، جس میں دوسرے ملک کے بارڈر کے اندر آ کر سرجیکل سٹرائکس بھی ہیں، جیسا کہ پاکستان نے جو پشاور حادثہ تھا اس کے بعد کچھ ایسے آپریشنز بھی کیے جس میں پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو تھیں اور افغان بارڈرز کے اندر وہ آپریشنز ہو رہے تھے. تو کیا اس وقت پریزیڈنٹ غنی کے لیے صورتحال افغانستان کے اندر کیا ہے ویز انڈیا اینڈ پاکستان؟ دیکھیے، جب پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب برسر اقتدار آئے تو میرے خیال میں انہوں نے ایک قسم اپنی طرف سے گڈ ول کا مظاہرہ کیا، پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دی اور پاکستان کا ٹور کیا، بلکہ انڈیا کی ٹور سے کافی مدت کے لیے وہ گریز آ رہے. اور انہوں نے ایک ایسا ہائپ بنا دیا، ایک ایسا ماحول بنا دیا افغانوں کے لیے کہ شاید افغانوں کو ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید پاکستان بھی پالیسی تبدیل کر رہی ہے ٹورڈز طالبان. لیکن اس کی پوری صورتحال میں پریزیڈنٹ غنی صاحب تقریباً اکیلا تھا. اس کے سارے جو معاونین تھے یا کچھ اور لوگ تھے ان کا یہی خیال تھا کہ آپ حد سے زیادہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے یا پاکستان سے تعلقات یعنی بہتری کی بات کر رہی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ اشرف غنی صاحب پر بھی پریشر بڑھ رہی ہے. شاید اشرف غنی صاحب نے شاید غلط اندازہ لگایا تھا کہ طالبان کے اوپر پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے یا اتنا انفلوئنس ہے، اگر پاکستان کہہ دے تو طالبان اس کے بات مانیں گے. تو میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں ہے کہ طالبان کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بہتری کی صورت میں وہ پاکستان جو بھی کچھ کہے وہ مان لیں گے. تو اس وقت غنی صاحب پر کافی پریشر ہے، ہر طرف سے پریشر ہے، اپنے لوگوں کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی طرف سے بھی، بلکہ افغان عوام کی طرف سے بھی. لیکن بہرحال وہ اشرف غنی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کو امید ہے کہ شاید پاکستان کچھ کر سکے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے یہ پوری پالیسی پاکستان کی تبدیل ہوں گے. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر افغان کے طالبان کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا جائے. لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ اب آہستہ آہستہ افغان طالبان اور افغان لوگوں کے درمیان، افغانستان کے پارلیمنٹرین کے درمیان، بالخصوص جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے، افغان پارلیمنٹ کے خاتون ممبرز ناروے گئی تھی، وہاں پر انہوں نے افغان طالبان سے مذاکرات کی یا ان سے تعلقات بنائی. تو میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کچھ پریشر ڈال رہی ہے، لیکن اسی طرح نہیں ہو سکتی جس طرح کہ افغان حکومت کی خواہش ہے کہ بس وہ اسلحہ رکھ دے اور سب کچھ ختم ہو جائے. لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو میرے خیال میں انڈیا کو ابھی بھی امید ہے. وہ انڈین شاید سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو گزشتہ 13 سالوں میں جتنی برائی کی طرف چلی گئی تھی اتنی آسانی سے وہ حل نہیں ہو سکتے. لیکن جب اشرف غنی صاحب برسر اقتدار آیا تو میرے خیال میں ایک ایسا صورتحال سامنے آیا کہ انڈیا کو جو انفلوئنس افغانستان میں جس کو وہ اہمیت دیے جاتے تھے افغانستان میں، وہ کافی کم ہو گئے. جو پریزیڈنٹ کرزئی صاحب نے حد سے زیادہ جو مہربانی ہے کہ انڈیا کے اوپر، بالخصوص شمالی افغانستان میں ان کو ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ دیا، جو کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید انڈیا کے
یہ کیپیسٹی سے اوپر تھا، لیکن انہوں نے دیا. اب لگتا ہے کہ انڈیا اب اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہے، جو کہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ ان کے اپنی پرسنل تعلقات انڈیا کے ساتھ تھے. تو میرے خیال میں اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی کچھ پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر پاکستان پالیسی تبدیل نہ کرے اور طالبان کے خلاف کچھ ایسے اقدامات نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ واقعاً افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر افغان طالبان کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ورنہ میرے خیال میں تھوڑی بہت تو ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. تھوڑی بہت تبدیلی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بلکہ ملٹری لیڈرشپ. بارہا ابھی 2 روز پہلے ہی کانفرنس ہوئی ہے ملٹری لیڈرشپ کی، جس میں دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ہمسایہ ملک کے یا غیر ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. اور قطر میں بھی تھوڑی بہت امپرومنٹ تو ہوئی ہے. دیکھیے نا، قطر میں طالبان کی ایک ملاقات تو ہوئی ہے افغان سیاسی عہدیداروں کے ساتھ. دیکھیے، امن کی جو بات ہے، یہی بیانات میرے خیال میں 13 سال سے مسلسل آ رہے تھے. کرزئی صاحب کبھی کہتے تھے کہ اگر پاکستان پر کسی نے اٹیک کر دیا تو وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے. کبھی کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا جڑواں بھائی تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوئی. یہ جو جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن، یا میرا، لیکن بہرحال گراؤنڈ پہ کچھ بہت زیادہ چینجز نہیں آئے. باقی جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہے اکنامکلی. بہت یہ تجارت اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ افغانستان کی طرف ہو رہی ہے. باقی ہر فیلڈ میں میرے خیال میں تعلقات بالکل اچھی جا رہی ہے. لیکن جس چیز پر وہ سٹک ہے وہ طالبان کی بات ہے. ٹھیک. سبھی میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میں جانا چاہتا ہوں پروفیسر سلمیٰ ملک کے پاس. پروفیسر سلمیٰ، ہم نے ابھی جیسے عادل نجم صاحب نے اس کو ایک انتہائی بے وقوفانہ بیان کہا ہے، اور کہا ہے کہ ایک منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے بیانات دے. یہ بتائیے، جب ہم فورن پالیسی کا انالیسز کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے ملک کا منسٹر ایک ایسا بیان دیتا ہے جو ملک اس دوسرے ملک کے ساتھ 2 جنگیں لڑ چکا ہے، اس کے علاوہ بارڈر کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ پچھلے 1 سال سے جب سے پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے بارڈر کے جو معاملات ہیں وہ خاصے خراب ہوئے ہیں. تو اس قسم کا بیان ایسے ملک کے لیے دینا جس کے ساتھ تعلقات اتنے کشیدہ رہے ہوں، آپ اس کو ایز اے فورن پالیسی ایکسپرٹ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ جو ڈاکٹر نجم صاحب فرما رہے ہیں، بلا شبہ 100% وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بے وقوفانہ بیان ہے. ٹائمنگ اس کی سگنیفیکنٹ اس طرح ہو گئی ہے کہ مودی صاحب کا بنگلہ دیش کا دورہ ہے، اور انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے جو لفافی کی ہے وہ بیگم حسینہ واجد کو خوش کرنے کے لیے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو ان کے نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں ان تعلقات کو مزید بہتر بڑھانے کے لیے اور بنگلہ دیش کو اپنے لیے ایک آڈینس کریٹ کرنے کے لیے یہ بیان بازی کی گئی ہے. تو اگر ہم اس کو صرف اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کی سگنیفیکنس ایک اور طریقے سے دکھائی دیتی ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ اس میں پاکستان بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہے. 71 کی جو ہسٹری ہے وہ بہت کانٹروورشل اور بہت ہی گمبھیر ہسٹری ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ڈائریکشن آگے ٹیکنگ. بٹ اس چیز کو اگر ہم صرف چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اگر مودی کے بیان کی بات کریں تو وہ بنگلہ دیش کے کانٹیکس میں ایک آئسولیٹڈ چیز ہے. پر وہ اس چیز کو جو ہے اس کی شکل بگاڑتی تب ہے جب ساتھ ان کے جو منسٹرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور یہ جو منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو جب سے مودی گورنمنٹ ان پاور آئی ہے، اور پاور میں آنے سے پہلے بھی یہ اس طرح کے بیانات ہوتے رہے ہیں. ارون جیٹلی نے کہا، اجے دوول نے کہا، ان کے جو بی جے پی کا RSS کا جو تھنک ٹینک ہے اس کے فورم پہ بیٹھ کے فورم فار انٹیگریٹڈ تھاٹ جو ہے وہاں اس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے. بلکہ ان کے تو جو ہے بیوروکریسی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمیں تو جی PM سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کلیئر کہ پاکستان کے خلاف کام کیا جائے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوئی اور پاکستان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بلکہ میرے خیال میں جو ہمارے ٹاپ لیڈران کی طرف سے ایک گارڈڈ رسپانس آ رہا ہے اس احمقانہ اسٹیٹمنٹ کے جواب میں، وہ بالکل بلا شبہ بالکل صحیح رسپانس ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے اس یوفوریا میں ہے
کہ ان کو بڑے بڑے طاقتیں جو ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ان سے مل رہی ہیں، وہ وہاں مارکیٹ کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے ساتھ الحاق بنانا چاہ رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سامنے لیتے ہوئے وہ اس چیز میں بڑے خوش ہے کہ ان کا جو انٹر پلے ہے وہ گلوبل لیول پہ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ پاکستان کو اس چیز میں اگنور کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو اگر سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی اب اسٹارٹش قسم کا بیان ہے. بٹ اگر آپ سیریس اسٹیٹسمین شپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیریس اسٹیٹسمین شپ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے بی جے پی کے پاس ایک انٹرنل مینڈیٹ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس انٹرنل مینڈیٹ میں جو ایک سب سے بڑا مینڈیٹ کا ایسپیکٹ ہے وہ ہندوتوا پاپولر ووٹ ہے جو ان کو حاصل ہوا ہے، جس کو یہ اس قسم کی بیان بازی بہت سوٹ کرتی ہے. اور پھر ایک ینگ ووٹ بیس ہے جس نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے، اور اس کو ظاہر ہے وہ اپنے اوپینین میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جتنے ریڈیکل بیان بازی کرتے ہیں، الٹرا نیشنلزم دکھاتے ہیں، تو اتنا زیادہ اس کی ایک میس اپیل آتی ہے. ابھی بے شک اس کی وہ ڈیمیجنگ افیکٹ نہیں ہے، پر اگر اس طرح کی سسٹین اپروچ انہیں رکھی تو انڈیا میں پاکستانی سینٹیمنٹ بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن پروفیسر صاحبہ، مودی صاحب کو جو ووٹ ملا ہے وہ تو اکانومی کا ووٹ تھا، وہ تو بزنس کا ووٹ تھا، وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ووٹ تھا. بلا شبہ تھا، پر دیکھیے 3 قسم کے ان کے ووٹرز تھے. ایک وہ ووٹرز تھے جنہوں نے ان کو اکانومی کے نام پہ ووٹ کیا تھا، ایک ینگ ووٹر تھا، اور تیسرا ووٹر وہ ہے جس نے ہندوتوا کے نام پہ ان کو ووٹ کیا تھا. تو جو اکانومی کے نام پہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا وہ اس قسم کی شعلہ بیانیوں کو لے کے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایسپیکٹ بہت ڈیمیجنگ ہے کہ یہ ایک بہت ریڈیکل ٹون کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ فیکٹر ہے. اور دیکھیں پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ملنے والے وہ ممالک ایسے ہیں جو ان کی اس قسم کی بیان بازیوں کو اگنور کر کے ان کے ساتھ الحاق پھر بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس طرف بھی آتے ہیں I want to go back to اکرام سہگل صاحب. اکرام سہگل صاحب، اس قسم کے بیانات کتنے خطرناک ہوتے ہیں؟ آپ فوجی رہے ہیں، پاکستان ملٹری کے لیے آپ نے سرو کیا ہے. اکرام سہگل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، سو آئی ایم گوئنگ ٹو موو ٹو عادل نظم صاحب. عادل نظم صاحب، یہ بیانات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی پروفیسر سلمہ نے جس طرف اشارہ دیا کہ انٹرنیشنلی مودی واز سیلیبریٹڈ when he came to United States، ان کو جس قسم کا ریسیپشن ملا اور جو پوری دنیا میں ان کی ایک پہچان بنی کہ یہ اس خطے کے لیے ایک بہت ہی ریولوشنری لیڈر ہوں گے، انڈیا کے لیے بہت ریولوشنری لیڈر کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ قسمت بدل دیں گے، وہاں کی اکانومی بدل دیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ سارے بیانات، اور اس میں جس طرح سے نریندر مودی کو ابھی تک انٹرنیشنل لیول پر جس قسم کی ایکسیپٹنس حاصل ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کو اوور پلے بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک تو اس کا وہ خطرہ ہے جو پبلک اوپینین کا ہے، جو پروفیسر سلمان نے بھی ذکر کیا کہ دونوں ملکوں میں جو پبلک اوپینین ہے وہ ہیٹ ہو جاتی ہے. ویسے ہی ہم گرم ممالک ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے، لوگ ضرورت سے زیادہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت میڈیا پہ، خصوصاً انڈین میڈیا پہ ایک سرکس بن گیا ہے ان بیانات. تو جو ایک میچیورٹی چاہیے، جو ایک اسٹیٹسمین شپ چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی. سو ایک تو اس کا یہ خطرہ. دوسرا اس کا میرے خیال میں جو میری نظر میں ایک بہت بڑا خطرہ، کیا آپ کو تقریباً وہ تقدیر بن گئی ہے، وہ یہ کہ جو امید آئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری ہوگی، اس پہ پانی ڈال دیا گیا. اور وہ خطرہ شاید کہیں زیادہ ہے صرف بیان بازی سے، کیونکہ جو ایک بڑا اچھا موقع تھا. پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کی انوگریشن پہ گئے، ایک لگا کہ شاید دونوں میں کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے گی کہ اس تھوئنگ کا فائدہ اٹھایا جائے. تو میرے خیال میں دیٹ مائٹ بی دا بگیسٹ وکٹم اینڈ پرائس آف دیز اسٹیٹمنٹس. تیسری طرف میرے خیال میں ایک چیز یہ کہ مودی صاحب کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے اس کو بھی ایک طرح سے خطرہ ہے، کیونکہ اب ان کا جو پہلا سال تھا وہ تو بڑا ایک ٹیفلون پرائم منسٹر کی طرح کہ ہی کوڈ ڈو نو رانگ. وہ تو لگتا تھا کہ پانی پہ چل رہے ہیں. ان کا جو ریسیپشن خصوصاً امریکہ میں ہوا، دوسرے ملکوں میں، ورلڈ اسٹیٹسمین لیڈرشپ، تو شاید وہ سر پہ چڑھ گیا. لیکن اب ایک کے بعد ایک سٹمبلنگ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ان کے لیے بھی میرے خیال میں مہنگی پڑے گی، کیونکہ جب یہ باتیں ٹھہر جائیں گی تو پھر سے وہ ایک
सवाल उठेगा कि क्या ये एक मोस्ट पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर के अहल बातें हैं, इस किस्म के जो बयान हैं। तो मेरे ख्याल में ये खतरे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इसमें एक मैच्योर स्टैंड रखना चाहिए, विच इज़ कि हमें दुख है, हमें दर्द है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं आएंगे, वी विल नॉट फॉल टू द लेवल जो इस किस्म की एक बयानबाजी से सेट किया जा रहा है। राइट, गोइंग बैक टू प्रोफेसर सलमा, जैसे अभी आदिल नजम साहब ने कहा कि पाकिस्तान को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, समझदारी बरतनी चाहिए, और इस समझदारी पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर खासी तनकीद हुई है पाकिस्तान में। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना बयान था और उन्हें इससे बहुत दुख हुआ है और मायूसी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है कि उसने एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखा है, अभी तक उतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। एक तो सवाल आपसे ये है कि ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा, एंड सेकेंडली इफ़ वी लुक टुवर्ड्स इंडियाज़ रीजनल पॉलिसी एंड पॉलिसी टुवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज़ या सार्क कंट्रीज़, इंडिया ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ तो ताल्लुकात को एक बिल्कुल नया रुख देने की कोशिश की है, बल्कि रोड स्ट्रक्चर कायम किया जा रहा है इन सारे मुल्कों को आपस में मिलाने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, तो ये क्या आप कैसे देखती हैं इसको? जी, जहाँ तक रही मीडिया की बात, तो देखिए कि मीडिया के पास एक फ्री हैंड है, मीडिया कंट्रोल नहीं है, इसके पास ये ऑप्शन है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट को एक्सप्रेस भी कर सकता है और पब्लिक सेंटिमेंट को शेप भी कर सकता है। अगर आप इंडिया की मीडिया को देखें, मैं थोड़ा सा एक आपके सवाल से हट के बात करने लगी हूँ कि जब से मोदी गवर्नमेंट में आए हैं तो इंडिया का मीडिया जो है वो बहुत यूनिडायरेक्शनल है, नंबर वन, और उसको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वो खुल के कोई बात कर सके। पहले भी नहीं थी, हालांकि बहुत आयरॉनिक सिचुएशन है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है पर उसका मीडिया डेमोक्रेटिक नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्राइवेट मीडिया भी स्टेट कंट्रोल्ड है। हमारा मुल्क जिसकी डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपेरिमेंटल रही है, जैकी रही है, हमारा मीडिया बहुत ज्यादा आज़ादी हासिल कर चुका है, और उसमें ये है कि जेन्युइनली लोग जिस तरह के बयान सुनते हैं तो लोगों को गुस्सा भी चढ़ा है, पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा था, मीडिया उसको बहुत ज्यादा फ्यूल भी कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में जो ओपिनियन मेकर्स हैं थोड़े जरा हायर लेवल पे, उनको आके इस चीज को लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, लोगों का जो हिस्टीरिया है वो भी जायज है, लोगों का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ जायज है, बट एट द सेम टाइम अगर वो एक स्टूपिड एक्शन पे उतरे हुए हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, शोला बयानी कर रहे हैं, तो उनकी इस खोखला शोला बयानी को जो है हमें ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर आप मौजूदा इंटरनल सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान, प्रोफेसर साहिबा हमारे पास वक्त कम है, अगर आप क्विकली कमेंट कर सकें जो रीजनल पॉलिसी है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत इन्वॉल्व हैं काम में, तो हमारे पास एक और फ्रंट खोलने की ऑप्शन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक सिक्योरिटी प्रोफाइल की आप बात कर रहे हैं रीजनल, तो वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके इंडिया जो है अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है, जो कि इंदिरा डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन और इनकी बाकी जो एक रीजनल आउटलुक है, जिसके जरिए ये जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है उसको भी एक तरह से सर्कमवेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इन चीजों को सामने रखते हैं तो आपको प्रोफाइल बड़ा क्लियर हो जाता है कि इंडिया क्यों अपनी सारी की सारी ईस्टवर्ड अप्रोच अपना रहा है, जिसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। और फिर अगर उसमें दूसरी तरफ से देखा जाए तो पैरेलल लाइन वो ईरान और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया में खोलना चाह रहे हैं, और खासतौर पर जब से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की बात हुई है, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो इस दफा फिर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पकड़ गए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप सीक्वेंस में रख के देखें तो दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं नहीं कहूंगी, इसमें एक बड़ा लॉजिक दिखाई देता है, जिसमें इनके फिर एक प्रोफेसर सलमा मलिक, थैंक यू वेरी मच। हमारा वक्त प्रोग्राम का इतना ही था। प्रोफेसर आदिल नजम आपका बहुत शुक्रिया, और समी यूसुफजई आपका बहुत शुक्रिया, इकराम सहगल साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।